अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसा मिला, और ये एक बड़ी सी मछली का वाक़या है। आइए आपको बताते हैं। हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प और मालूमात की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक ज़माने की बात है, दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज़्यादा मेहनती था और वो बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज में पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालात को बेहतर बना सकूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। या तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज़ हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक रोज़ यही इरादा करके अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ किसी बड़े बादशाह का महल बन रहा था। उसे अजीब बात ये लग रही थी कि महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते भी पाया। आपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उसे कहा, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, यहाँ अजनबी मालूम देते हो, तुम्हें कभी इस शहर में मैंने कहीं नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। बादशाह ने कहा, जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना और मुझे ज़रूर याद रखना। किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे ज़रूर बताएगा, और वो गरीब आदमी वहाँ से अपने सफ़र पर आगे रवाना हो गया। वो जहाँ भी ठहरता वहाँ पे वो आदमी 2 रकात नफिल नमाज ज़रूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वज़ू करके मैं नमाज अदा कर लूँ। अभी वो वज़ू करके नमाज की नीयत भी बांध रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल शिया यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली कहीं नहीं देखी थी। बिरहाल उसने दिल में सोचा नहीं, बस जहन में उसके ये सवाल ज़रूर उठा था। मछली कहने लगी, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। आदमी ने सोचा, अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफ़र का मकसद बताया तो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को
پا لو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنا پریشان ہو؟ اور میں بہت سی مچھلیاں دیکھی ہے لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر میں جلتے رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا پھر راز کیا ہے، اس میں سوچا پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ غریب آدمی دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل بہت گھنا تھا، اس میں بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، کھانا کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا پیڑ نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھائے۔ پھر وہ آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کا رہنے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگر وہاں قدم رکھ دیتا تو کوئی نہ کوئی درندہ اسے کھا جاتا، اسے اپنا نوالا بنا لیتا۔ لیکن اس غریب آدمی کو درختوں کے بیچوں بیچ ایک پرانی غریب کی جھوپڑی نظر آئی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہاں پر کوئی انسان ہو سکتا تھا۔ وہ تھک تو چکا تھا اور بہادر بھی تھا، اگر کوئی درندہ یا جانور اس کے پاس آتا تو اس کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا، تھوڑا آرام کرنے کے لیے میں جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر آگے اپنا سفر کو شروع کروں گا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بوڑھا سا انسان سو رہا ہے، انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور وہ سو بھی رہا ہے، نہ جانے وہ کس دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، میں اس کو ہلا کر اٹھا دیتا ہوں، لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس کو ہلانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا، ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، میں یہاں رہوں گا، یہ اٹھیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا۔ وہ غریب جا کر لیٹ گیا اور وہاں ایک عجیب سی آواز محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رینگتے ہوئے زمین میں چل رہا ہے۔ وہ جنگل میں رہنے والا ایک بہت بڑا خونی اژدہا تھا، یعنی وہ بہت بڑا سانپ تھا۔ ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ایک بہت بڑی سونے کی تلوار تھی۔ اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اس بڑے سے سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اژدہا اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتا، اس نے اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مار کر وہ واپس آیا۔ وہاں پر فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے سو رہا تھا، اب وہ جاگ گیا ہے۔ فقیر نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، آپ کی جھوپڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا، اگر میری وجہ سے آپ کی نیند میں
خاخر پیدا ہوئی تو میں چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی جھوپڑی میں آ گیا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری وجہ سے نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ تمہاری وجہ سے ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہتے ہیں اور 12 سال تک جاگتے رہتے ہیں۔ تم نے وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے اس بڑے سے سانپ کو ہماری تلوار سے مار دیا جس نے اب تک نہ جانے کتنے آدمیوں کو زندہ نگل لیا ہے۔ یہ خونی ہزہ ہم تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور تم نے جو کام کیا وہ انسانیت کے بھلائی کے لیے کیا، اور تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں، تمہارا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اب تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے ساتھ جو سوال لے کر آئے ہو ان سوالوں کو ایک ایک کر کے تم بیان کرو۔ اس غریب آدمی نے کہا، میں تو راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک حصہ بار بار گر جاتا ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹا بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے، جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے کے ساتھ ہو، اور اس کی بیٹی اللہ ولی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب سے شادی کرے، پر بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اسے بادشاہ سے جا کر کہہ دو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کے پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا ہے وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس غریب آدمی نے مچھلی کا مسائل بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش بندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرضی ہے، اسے اپنے سینے میں دبا بیٹھی ہے۔ اسے کہو وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ کالا اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جلتے رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور دوسری بات یہ ہے اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کبھی ذکر جاری نہیں ہوتا، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پڑھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک بھی پڑھا کرتی ہے اور کلمہ بھی پڑھا کرتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں کلمہ نہیں پڑھتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ عام مچھلیوں کے جیسا نہیں ہے، بلکہ جس کو دیکھ کر انسان کو گھن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب آدمی نے اس پیڑ کے بارے میں پوچھا کہ اس کے پھل اتنے کڑوے کیوں ہیں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ بھی لیا ہے کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکالو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ پھر وہ آدمی وہاں سے نکل گیا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتانے کی اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے لیے اتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکالو، اس خزانے کو تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔
اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا، وہ اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس نے بتایا، تم اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، تم ایسی ہو جاؤ گی ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکر ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اس کو پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسائل کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جب یہاں تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت یہاں آئی ہے اور ہماری بیٹی سے شادی کی خواہش مند ہوتے، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتا چل سکا کہ کیوں یہ محل بن کر ٹوٹ جاتا ہے۔ تم اکرمان انسان ہو، تم انسانیت کے خدمت ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر اس غریب آدمی کے بارے میں کہتا ہے اور وہ لڑکی بہت خوشی سے اس آدمی سے شادی کر لیتی ہے اور بادشاہ بھی بڑی خوشی سے اس کی بیٹی کی شادی اس غریب آدمی سے کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو نیک ہدایت دے اور نماز اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ سب کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لے، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔